बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जी ग्लोबल उर्दू टीवी हॉलैंड। हॉलैंड के शहर एम्स्टरडेम से एक मर्तबा फिर अपने दोस्त अपने होस्ट डॉक्टर उस्मान यूनुस को लाइव काफ़ी अरसे के बाद आप दोस्तों से मुलाकात हो रही है। हमारी कुछ मसरूफियत थी अपनी, और जिसकी वजह से आप हमारे चैनल के ऊपर दूसरे हमारे एंकर्स के प्रोग्राम देखते रहे होंगे और उनको बहुत ज़्यादा सराहते भी हैं। और हमारी हमेशा से ग्लोबल उर्दू टीवी हॉलैंड की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैठकर ये कोशिश होती है कि जो भी प्रोग्राम आपके लिए लाया जाए और उस प्रोग्राम के अंदर एक क्वालिटी का गेस्ट लाया जाए, मेहमान को दावत दी जाए, जिनकी बातों से देखने वाले और सुनने वाले कुछ फ़ायदा उठाएं और रहनुमाई लें। दोस्तों, तमाम दुनिया को ये पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है, और दुनिया के अंदर इस वक्त किस गहमा गहमी का और तज़ब्ज़ुब का शिकार जो है वो दुनिया मुख्तलिफ तरह की गहमा गहमी की वजह से हुई हुई है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जी पाकिस्तान हमेशा हालत जंग में रहा है, लेकिन कुछ अरसे से, बल्कि कुछ सालों से, अगर आप बैरूनी दुनिया की, इंटरनेशनल दुनिया की अगर आप सूरत हाल देखें, तो मालूम ये होता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी बैनुल अक़वामी दुनिया ही इस वक्त हालत जंग के अंदर है। कहीं पे महंगाई का क्राइसिस, कहीं पे तेल का क्राइसिस, कहीं पे इन्फ्लेशन का क्राइसिस, कहीं पे जंग की सूरत हाल। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ये सारा सिनेरियो जो है ये डिस्कस हो रहा है। और अगर आप बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर जाके देखें तो आपको ये पता लगता है कि दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक जो बहुत ज़्यादा तरक्की के ऊपर हैं, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जिनकी एक रेशो बहुत ज़्यादा है, वो भी इस वक्त शदीद महंगाई की और शदीद परेशानी की सूरत हाल के अंदर है। खुसूसन कोरोना पेंडेमिक के 2 साल के अंदर, 3 साल के अरसे के अंदर जितना प्रॉब्लम इस बैरूनी दुनिया की ताकतों ने देखा, वो शायद उन्होंने कभी नहीं देखा। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल सोने पे सुहागा ये है कि जो अभी जिसको बहुत सारी पावर्स ये कह रही हैं कि ये कोई तीसरी आलमी जंग शुरू होने जा रही है, यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा। आप समझ गए होंगे इसकी वजह से दुनिया बहुत ज़्यादा एक कठिन सूरत हाल के अंदर दो चार नजर आती है। और इसके अंदर सिर्फ रशिया और यूक्रेन ही शामिल नहीं है, इसके अंदर पूरी नेटो पावर्स, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका, ये तमाम लोग इसके अंदर ये शामिल हैं, जिसकी वजह से दुनिया को एक अलग तरह के सिनेरियो और एक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारा आज का जो मौजू है वो बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से है, और कुछ हम ऐसे अपने मेहमान से सवालात करेंगे जिनसे हम भी रहनुमाई ले सके और उनके अंदर ये तमाम चीज़ें भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जी। हमने आज अपने इस प्रोग्राम में जी बड़ी दूर से अपने एक इंतहाई काबिल एहतराम, एक इंतहाई पाकिस्तान की मोतबर शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, जिनका थोड़ा सा तारुफ मैं आपको कुछ इस तरीके से करवाऊंगा कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कालम निगार हैं, और बहुत ज़बरदस्त तज्ज़ियाकार हैं, और हमेशा से माशरे की अच्छाई की में अपना हिस्सा डालने की कोशिश करते रहते हैं, और हमेशा से यूथ के प्रमोटर रहे हैं जी, और बहुत सारे शागिर्दों के उस्ताद भी हैं जी। मैं आपके तमाम दोस्तों के सामने लाता हूँ जी हमारे आज के अपने मेहमान, जनाब इम्तियाज़ अली असद साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सर इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो अपना हाल अहवाल बताइए जी, कैसे हैं, सब खैर खैरियत में सबसे हैं जी? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ग्लोबल उर्दू टीवी हॉलैंड का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पाकिस्तान से मुझ जैसे एक कम इल्म शख्स को लिया और मुझे गुफ्तगू का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका, आपकी पूरी टीम का और ग्लोबल उर्दू टीवी हॉलैंड का अज़हद मशकूर और ममनून हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, थोड़ी सी मैंने कोशिश की है जी कुछ तमीद बांधने की, ओवरऑल सिनेरियो ग्लोबली डिस्कस करने की, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैठ के हमारा थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, क्योंकि हम ओवरऑल दुनिया की सिचुएशन देख रहे होते हैं। और पाकिस्तान में जब हम होते हैं तो उस वक्त हम सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या पाकिस्तान की आवाम को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं सर आपसे इम्तियाज़ साहब, क्योंकि आपका बड़ा वसी तजर्बा है सर मेंटरशिप के अंदर भी और लोगों को गाइड करने के अंदर भी, मैं आपसे सवालात का सिलसिला यहाँ से शुरू करूँगा। पहला सवाल कि सर मुझे ज़रा ये बताइए कि इंसान का मकाम क्या है, और बहैसियत अशरफ अल मखलूक़ात हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अहद हाज़िर की ज़रूरत भी है मेरे नज़दीक। असल में इंसान दरहकीकत अशरफुल मखलूक़ात है, और उसका तज़किरा खुद कुरान पाक ने जब किया है तो वो यूँ किया है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को खूबसूरत तरीन पैदा किया, और यही अशरफुल मखलूक़ात होने के लिए हम पर काफ़ी है।
اس سے آگے تھوڑا چلتے ہیں، انسانیت کا جو لیول ہے وہ بھی قرآن پاک نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، اور تم میں بہتر وہی ہے جو تقوی میں اعلیٰ ہے، اور تقوی خوف خدا کو کہتے ہیں۔ بے شک یہ ہے اس کی وہ تصور انسانیت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں، یہ آج کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ہم پورے کیوں نہیں اتر رہے، یہ بھی ایک دوسرا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کیوں نہیں اتر رہے۔ ایگزیکٹلی در حقیقت ہم نے انسان کا ادراک ہی نہیں کیا کہ انسان کیا ہے۔ اچھا، انسان بنتا کیسے ہے، اس کی بھی ایک بہت بڑی خوبصورت ایک موجود ہے، اس کی اصطلاحیں بھی موجود ہیں کہ انسان بنتا کیسے ہے، اور انسان بننے کے لیے ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں مبعوث ہوئے ہیں، ان کی تعداد 1,24,000 کہا جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے اس عہد میں اس دور کے انسانوں کو، اس دور کے آدمیوں کو انسانیت کا میسج دینے کے لیے آئے کہ انسان بننے کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ وہ پیرامیٹرز تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی دیے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد تقویٰ تھا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اور جب انسان میں اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے تو اس وقت انسان کے اندر وہ تمام خوبیاں اوصاف پیدا ہو جاتی ہیں جس کے لیے ہمیں اس کائنات میں بھیجا گیا۔ آپ دیکھیے خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، آپ اس کا مطالعہ کر کے، یہ اپنے اپنے عہد کے بہترین انسان تھے۔ بے شک بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اب وہ چونکہ خود بہترین انسان تھے اور لائق تقلید تھے، اور اسی تقلید کو جو ہے وہ جب اس عہد کے انسانوں نے اڈاپٹ کیا تو وہ بہتر انسان بنتے چلے گئے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کا جو ہے وہ کائنات میں نزول فرمایا ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام انسانوں کو اگر اس نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے، یا ان پہ اس انسانیت کے لیے آنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو دیکھا جائے تو ملتی جلتی ہیں، بالکل صحیح، اور پیغام بھی ملتا جلتا ہے۔ یہ ادیان کا جو کنسپٹ ہے، یہ بیسیکلی اس کی جو فلسفی ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ تقویٰ ہے، اور وہ تقویٰ کا مطلب وہی اللہ کا خوف ہے۔ تو جتنے بھی آپ دیکھیں، بائبل کو اٹھا کے دیکھ لیں، انجیل زبور کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور سب سے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کلام پاک قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیں، تو اس میں بھی آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب مخاطب کیا ہے، کوئی 29 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا ہے، اور جب یا ایھا الناس کہا ہے تو اس نے یہی پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے خالق کی پہچان کے ساتھ اپنے آپ کو پہچانیں، اور جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ اچھے انسان بن جاتے ہیں، اور جب آپ اچھے انسان بنتے ہیں تو تبھی آپ اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں، تبھی آپ اچھے مسیحی ہو سکتے ہیں، تبھی آپ اچھے اسرائیلی ہو سکتے ہیں، تبھی آپ اچھے ہندو ہو سکتے ہیں، تبھی آپ اچھے سکھ ہو سکتے ہیں، تبھی آپ اچھے بدھ مت ہو سکتے ہیں، یا جتنے بھی ادیان باقی موجود ہیں۔ ان کی تعلیمات کا ایک ہی، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات سے جب انسان جڑ جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی ایک اچھا انسان بن جاتا ہے، اچھا انسان بن جاتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح۔ اس سے آگے تھوڑا سا اسی میں ایک تھوڑی سی میں اور ایڈ کر دیتا ہوں، ایک ساتھ کروں گا کہ در حقیقت جب سے ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغمبرانہ اصولوں سے اور ان کی تعلیمات سے ہٹے ہیں، تب سے ہمارے معاشرے روبہ زوال ہیں، اور جب ہم ان سے ایڈ رہیں گے، جب ان پہ عمل کرتے رہیں گے تو وہ فلاحی معاشرہ جس کے خواب ہم سب انسان دیکھتے ہیں وہ تبھی تشکیل پا سکتے ہیں۔ بے شک بے شک، بہترین جی، یہ بڑی زبردست بات امتیاز صاحب آپ نے باتوں کے اندر اور سارا کچھ یہ جو آپ نے سمیٹا ہے کہ سارے دین کا، سب مذاہب کا صرف نقطہ اور ایک مرکز ایک ہی ہے، وہ ہے انسانیت۔ اور اچھا، اس میں جو بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان کو، انسان کا ادراک، کیا ہم تقوی کی لائن پہ چلنا ہٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہو رہا کہ ہم کون ہیں؟ جی بالکل یہی حقیقت ہے۔ دیکھیں، جو سزا اور جزا کا تصور ہے نا، وہ در حقیقت انسان کو انسان بنانے کے لیے ہی مارز وجود میں لایا گیا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا جو کانسیپٹ دیا ہے،
اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ آپ جب خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ نیکی کی طرف موو کر جاتے ہیں. بالکل اسی صحیح. طریقے سے دنیا کے اندر بھی جتنے قوانین ہیں آپ ان کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ادیان عالم سے ہٹ کے، یعنی اقوام عالم کے اگر آپ اس خطے کے قوانین کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر بھی جزا اور سزا کا قانون موجود ہے، اور ایگزیکٹلی. لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ جرم کیا تو مجھے اس کی یہ سزا ملے گی، اور جب سزا ملنے اور سزا کا خوف ہی انسان کو انسان بناتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے قریب ترین ہے. کیا بات ہے جی، بالکل صحیح کہ سزا کا خوف ہی جو ہے وہ انسان کو انسان بناتا ہے، کیونکہ انسان ڈر کے اپنی زندگی گزارتا ہے اور تقوی کے اوپر ہر حساب سے چلنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا سر، یہ تو بڑا زبردست ہو گیا جی، اور بڑی رہنمائی کی باتیں ہیں جو آپ نے ہمیں یہ بتائیں. اور اس میں میں آپ سے جو اب یہ پوچھوں گا کہ جہاں پہ ہمیں تقوی جیسی ایک زبردست طرح کی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم صلی اللہ کی تعلیمات کی صورت میں ہم پہ اتاری اور ہم پہ بھیجی، اور ہمیں تمام امتوں کے اندر ایک رتبہ دیا، اور بحیثیت انسان بھی ہمیں ایک اشرف المخلوقات کا ایک درجہ دیا. جی بے شک، جی بے شک. تو اس میں پھر ہمارا جو ملک پاکستان ہے، جو اسی نام پہ مارز وجود میں آیا تھا، اور دنیا کی مسلم دنیا کی ایک اتنی بڑی آبادی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا جو یہاں پہ رہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کیا یہ وہی اسلامی دنیا کا اور پوری دنیا کا یہ پاکستان ہے، یا یہ صرف اب پاکستان صرف سیاسی جماعتوں کا پاکستان رہ گیا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور بڑا حساس نوعیت کا کوشچن آپ نے کیا ہے، سوال اور برمحل بھی ہے، اور اس پہ گفتگو بھی ہونی چاہیے. کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ یہ تھے کہ ایک الگ خطہ ایسا ہمارے وجود میں ہے. ہماری 1940 کی جو قرارداد پاکستان ہے، 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان ہے، اس کا اگر مرکزی خیال دیکھیں تو یہی تھا کہ اس خطے کے اندر ایک ایسا ملک ہمارے وجود میں آئے جس میں اس ملک کے رہنے والے تمام لوگ اپنی مذہبی، اپنی ثقافتی، اپنی زبان اور اپنے مکان یعنی خطوں کے اعتبار سے وہ اپنی آئیڈینٹی قائم رکھنا بھی چاہیں تو رکھ کر وہ ایک پاکستانی بن کر اپنا وجود سامنے لائیں اور اپنا تشخص سامنے لائیں. لیکن ہوا ایسا کچھ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جو پہلے دن سے ایک اعتبار سے ہائی جیک کیے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں وہ جو قوتیں ہیں جو ملک کے اندر کی ہیں یا باہر کی ہیں، اس دونوں کو سامنے اگر رکھیں، ان کی روشنی میں یہی نظر آتا ہے کہ ہمیں بانٹ دیا گیا، اور بانٹا بھی قوموں کی صورت میں گیا اور لسانیت کی صورت میں گیا، اور اس سے بڑھ کر جو افسوسناک ہے کہ انہیں مذہب کی صورت میں تقسیم کیا گیا، اور مذاہب کی بنیاد پر، پھر اس سے بھی تھوڑا سا آگے آئیں کہ وہ مسلک کی بنیاد پر ہمیں تقسیم کیا گیا. حالانکہ میں ان کو تمام مسالک کو اسکول آف تھاٹس کہتا ہوں، اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام برحق ہیں، اور مجھ تک جو علم پہنچا ہے میں اس کے مطابق جواب دے ہوں. یہ میرا کانسیپٹ، میرا پرسنل کانسیپٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے خود کو حاصل ہونے والے علم کے مطابق اس کا جواب دے ہوں. لیکن ایسا ہوا نہیں. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے دوسرا یہ کہ ڈائیلاگ ایک بنیاد ہے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، جس کو اردو میں ہم مکالمہ کہتے ہیں. ہم نے مکالمے کو سائڈ پہ رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اتنا وہ علم حاصل نہیں کیا جو گفتگو کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور زبردست. جو گفتگو کے لیے ضروری علم تھا، یا تو ہم نے حاصل نہیں کیا، یا ہم نے اپنی مرضی کا حاصل کیا. اب مرضی کے حاصل سے مراد یہ ہے کہ کچھ یونیورسل جو احکامات خدا بندی ہیں، ہم نے ان کو ایک طرف رکھ دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے، اور ہم نے ایک دوسرے کو قبول کرنا چھوڑ دیا، اور جہاں ہماری دلیل نے ہمارا ساتھ چھوڑا ہے اس سے آگے ہم نے وائلیشن اختیار کر لی. اور وائلیشن بھی عجب صورت کی ہم نے اختیار کی کہ ہم نے ایک دوسرے کو اس کی جان تک لینے کے درپے ہو گئے. تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا میرے
بالکل صحیح. اور بڑی خوبصورت سر یہ آپ نے بات بتائی کہ جہاں پہ دلیل ختم ہو جائے وہاں پہ پھر وائلیشن کا رستہ شروع ہوتا ہے, وہاں پھر آپ کی ہاتھا پائی شروع ہوتی ہے. اچھا یہ امتیاز صاحب ذرا جس طریقے سے بھی آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارے اندر سے علم کا, پڑھنے کا اور دلائل دینے کا جو ایک یہ سلسلہ ختم ہو گیا, اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر سے, اتنی خوبصورت قوم کے اندر سے یہ چیزیں کس طریقے سے یہ چھینی گئی ہیں اور ہم ان چیزوں کی طرف دوبارہ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ ہاں, وہ ہوا یہ ہے کہ جو جسے کہتے ہیں نا ہم لیڈر آف دا سوسائٹی, میں ان کو 3-4 کیٹیگریز میں لیتا ہوں. سب سے پہلے لیڈر آف سوسائٹی میں وہ آپ کے پیرنٹس آتے ہیں, سوسائٹی کے لیڈر ہیں, اپنے گھر کے وہ خاندان کا سربراہ ہیں. بے شک. پھر اس کے بعد آپ لے لیں اس کو پلس کر لیں اساتذہ کرام کو, یعنی تعلیمی اداروں کو, پھر اس سے ڈیولپ کی ہوئی سوسائٹی کو کہہ لیں. پھر اس کے بعد اس کا جو آپ دائرہ بڑھاتے چلے جائیں تو آپ ملک گیر, اگر اس کو سیاسی بنیادوں پر لیں تو سیاستدان, اگر دین کی ادیان کی بنیاد پر لیں تو مذاہب کے پیار لیڈر جو ہیں, لیڈر آف. جی ہمارا رابطہ ڈراپ ہو گیا جی ہمارے مہمان سے, اور بڑی سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں, اور ہوپ فلی کہ ابھی ہمیں وہ جوائن کرتے ہیں جی, اور ہم ان کے ساتھ دوبارہ یہیں سے یہ باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے, اور اسی طریقے کی جو رہنمائی ہمیں ہمارے مہمان دے رہے ہیں اور اس طریقے سے ہم ان کو مزید لینے کی کوشش کریں گے. جی السلام علیکم سر, آپ ہمارے ساتھ جی دوبارہ آپ ہمارے ساتھ جوائن لیڈرز ہو آف سوسائٹیز ہوتے ہیں, بیسیکلی یہ رول پلے کرتے ہیں بنیادی لیڈرز آف سوسائٹی. ایگزیکٹلی. وہ میں نے پیرنٹس تو سے سر ہمارا اسٹارٹ جو کیے, پیرنٹس سے اسٹارٹ کیا بالکل اپنے گھر اور سے میں اس کو بچے کی ریلیجس لیڈرز تک اور جی پولیٹیکل فرمائیے لیڈر سر. تک لے کر گیا ہوں. تو یہ تمام شعبوں میں ہوا ایگزیکٹلی یہ ہے کہ ان تمام شعبوں میں کہیں اگر مجھے رسپانسبل نظر آئے ہیں کچھ, تو وہ ہمیں نظر آئے ہیں پیرنٹس کچھ. ایگزیکٹلی. میں جی اس کو 100/100 نمبر نہیں دے رہا, نہیں دے سکتے, بالکل لیکن صحیح. اس کے علاوہ جتنے بھی لیڈرز آف سوسائٹی ہیں, جن میں اساتذہ کرام ہیں, جن میں مذہبی رہنما ہیں, وہ تمام ریلیجس کے بلا شرکت غیر ان کی بات کر جی سکتا ہوں, اور پولیٹیکل رہنما ہیں. ان ایگزیکٹلی. لوگوں نے اپنا وہ رول جو ان کا بنیادی حق تھا, جو ان کا ذمہ داری تھی, اس کو وہ ادا کرنے میں بری طرح وہ ناکام پوری رہے. بری طرح ناکام ہے, بالکل اچھا, صحیح. اور یہ اور جب تک ہم اس سارے سسٹم کو اس بنیاد پر ریوائیو نہیں کرتے, اس کو دوبارہ اس اثر نو اس کا جائزہ نہیں لیتے, تو وہ نتائج جو ہمیں ایک اچھی قوم بننے کے لیے, اچھی نیشن بننے کے لیے ضروری ہیں, وہ اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. نہیں پہنچ سکتے. اچھا, یہ بڑی خوبصورت بات امتیاز صاحب, کیونکہ آپ نے شروع ہی ایک بنیاد سے کیا ہے, گھر سے کیا اور والدین کی گود سے شروع کیا ہے. وہاں سے بچوں کے لیے والدین ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. بچوں کی گود سے, ماں کی گود سے نکل کے پھر خاندان کے اندر جاتا ہے, خاندان سے نکل کے کمیونٹی کے اندر, پھر معاشرے کا حصہ بنتا ہے. تو وہاں سے جو تربیت کا ایک سینیریو جو آپ نے بڑا اچھا, اور ان کو والدین کو ایک لیڈر کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں, اور اگر اسی طریقے سے والدین ہمارے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کوئی کسر نہیں چھوڑتے, کوئی بھی والدین چاہے کسی بھی دین کا ہو, کسی بھی سیکٹ کا ہو, تو ان میں والدین کے اوپر یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بچے کو ایک معاشرے کے لیے کس طریقے سے تیار کرتے ہیں. اچھا, میرے ذہن میں سر ایک تھوڑی سی شیئرنگ میں آپ کے سے کرنا جی چاہوں گا, کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ جی پاکستان کی قوم جو ہے نا, جو وہ بڑی ٹیلنٹ کے اندر ہے, بڑی ٹیلنٹڈ ہے اور بڑی ہر طریقے سے ہے. اچھا, جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھوڑی سی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے دوسری قوموں کو دیکھنے کا, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ دنیا کے جس مرضی حصے میں بھی بستی ہے, وہ اپنا ٹیلنٹ کہیں نہ کہیں وہ شو کر رہی ہے, اور ان کمیونٹیز کا, ان سوسائٹیز کا حصہ بھی ہے. لیکن پھر میں آپ کی والی بات کی طرف آؤں گا کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے ان لیڈروں کی کمی, یا ہماری ان رول ماڈلز کی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہے, کہ جس کی وجہ سے ہمارا وہ تاثر اچھا نہیں بن سکا جو بیسیکلی ہمارے ٹیلنٹ کی وجہ سے بننا چاہیے تھا. اچھا, ٹھیک. میں امتیاز صاحب, آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ان چیزوں کی ساری وضاحت فرمائی. اچھا, ہمارے جو ملک کے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں سر, جس کے اندر عدلیہ بھی آتی ہے, ہماری یہ سول سروسز بیوروکریسی بھی آتی ہے, افواج پاکستان بھی آتی ہے, اور میں جمہوریت کو اور جمہوری سیاست دانوں کو بھی, ان کو بھی ایک ادارہ سمجھتا ہوں. ہمارے یہ جو 4 یا 5 اتنے بڑے معتبر ادارے ہیں, ان کی موجودگی کے اندر بھی اگر ہم بہتری نہیں آ رہی جو ایک عوام کو یا جو ایک ملک کو
کی کوئی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر کوتاہی کہاں پہ ہے کہ وہ بہتری, وہ تبدیلی نہیں آ رہی جو کہ ایک آنی چاہیے؟ جی کوتاہی جہاں تک آپ سوچتے ہیں کہ کہاں ہے, کوتاہیاں تو بے شمار جگہ پر موجود ہیں, جس کا میں نے ابتدائی حروف میں ذکر بھی کیا ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا, عدلیہ کا کام ہے کہ وہ فیصلے کرے, اور فیصلے کس بنیاد پر کریں؟ ان کے لیے بھی وہی تقوی کا, کہ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر آپ فیصلے دیں. آپ کسی بھی سسٹم کا خوف لیے بغیر آپ صرف اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر فیصلے کریں. جیسا کہ ہم حلف بھی اٹھاتے ہیں کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا, لیکن ہم سچ کے سوا بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. اچھا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کے بے شمار مرحلے ہیں. پروسیکیوشن سے سٹارٹ لے لیں, ہماری پروسیکیوشن بڑی کمزور ہے. پھر اس کے بعد ہمارا جوڈیشل سسٹم اس لیول پہ ڈیولپ نہیں ہوا. پھر اس جوڈیشل سسٹم میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, رائٹ پرسن فار رائٹ جاب جو ہے, یہ ایک بڑا اچھا. ہمارا مسئلہ رہا ہے. اچھا, ہمارے جو سینئر ججز ہیں, جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں بالخصوص, وہ وکلاء سے جاتے ہیں, وکلاء کی اپنی لابیاں بنی ہوئی. تو یہ ایک اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ بے شمار ایسے, آپ دیکھیں نا جوڈیشری پر اگر انگلیاں اٹھتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اس لیول پر اگر کم مضبوط ہے, فرض کریں, تو ہماری جوڈیشری مضبوط نہیں ہے, ہمارے ججز اس لیول پہ مضبوط نہیں ہیں. اسی طریقے سے آپ آ جائیں انتظامی نقطہ نگاہ سے. اچھا, جب تک ہم ہر ادارے کو اس کی طاقت کے ساتھ اس کو آزاد نہیں کرتے, جب تک ہم تمام اداروں کو ان کی طاقت کے ساتھ آزاد نہیں کرتے, اس وقت تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. وہ جوڈیشری کے ہوں یا انتظامیہ کے ہوں یا ہمارے سیاستدانوں کے ہوں یا پھر سب سے آگے بڑھ کر ہماری آرمی کے ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کو اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے, اور کسی کو اپنے زیر اثر نہیں لینا چاہیے. جب آپ زیر اثر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں. تو ڈنڈی جہاں بھی ماریں گے اس کے نتائج, وہ جوڈیشری میں ماریں گے تو انصاف نہیں ہوگا. اگر آپ انتظامی سطح پر ماریں گے تو سسٹم میں, سوسائٹی میں وہ بہتری جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گی. اگر آپ اس کو آرمی لیول پر لیں گے تو ہماری سرحدیں اللہ نہ کرے کمزور پڑ سکتی ہیں, اور وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ ہماری مسلح افواج دفاع پاکستان کے لیے ہمیشہ سرگرم رہی ہیں اور ازل سے قربانیوں کی لازوال داستان رقم کیے ہوئے ہیں, بے شک. لیکن جب کبھی اوپر کی سطح سے کچھ ایسی شخصیات جن کو ہم ہائی اپس کہتے ہیں, جب وہ سسٹم کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو مسئلے پیدا ہوتے ہیں, زیادہ اور ہوتے وہ ہیں. نہیں ہونے چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے ساتھی جو ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے, اس میں دیکھ لیں کبھی بھی کو نہیں ہوا. کیوں جی نہیں جی. ہوا؟ اس لیے کہ ان کا یہ ادارہ جو ہے, یا وہاں دوسرے معنی میں یہ کہیں جمہوریت بہت مضبوط ہے. تو ہمارے یہاں جمہوریت مضبوط نہیں ہے جتنی مضبوط ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارا جمہوری سسٹم اگر کہیں ڈیولپ ہونا بھی چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس پر آ کر واردات کرتا ہے, کوئی نہ کوئی شب خون مارتا ہے, اور اس سے پھر جب ٹریک ہوتا ہے سسٹم تو پھر اس کو ٹریک پر آتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. اچھا, یہاں پہ امتیاز صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ مطلب خوف خدا رکھ کے اور اپنے دل کے اندر ایک تقوی کا خوف رکھ کے جو ہے وہ تمام ادارے اگر چلیں اور فیصلہ کریں تو مشکل نہیں ہے کہ ایک اچھی تبدیلی نہ آئے. لیکن ان کے اوپر بھی بہت ہائی اپس کا, جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کے اوپر ہائی اپس کا ایک پریشر ہوتا ہے, وہ ہائی اپس جو ہیں وہ ہمارے اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہیں یا وہ کوئی بیرونی طاقتیں ہیں جو ان کے اوپر پریشرائز کرتی ہیں ان کو؟ دیکھیے, اس کا جواب تو بڑا سادہ سا ہے. آپ کا وجود, آپ کی باڈی, اگر وہ اس کا امیونٹی سسٹم بہتر ہے, وہ اسٹرانگ ہے, تو آپ پر کوئی باہر سے بیماری یا باہر سے وبا اثر انداز نہیں ہو سکتی. بے شک. کرونا سب سے بڑی مثال ہے. جی جی جی. پوری دنیا میں جہاں امیونٹی سسٹم کمزور تھے اسٹرکچرز کے اندر, وہاں اٹیکس بڑے شدید تھے. ایگزیکٹلی. پاکستان میں ہمارے, چونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں پالوشن بھی موجود ہے, ہمارے پاس اس سطح کا صاف پانی بھی موجود نہیں ہے, تو ہمارے اندر ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا امیونٹی سسٹم بڑا ڈیولپ ہے. اور ہمارے امیونٹی سسٹم ڈیولپ ہونے کی وجہ سے ہمارا
کیجویلٹی ریٹس جو ہے, ہماری ڈیتھ ریٹس جو ہے اس لیول پر نہیں آیا اس لیول پر پوری دنیا میں دیکھا گیا. جی جی اب اسی طرح اس کو آپ ملک کے لیول پر لے لیں کہ ہمارا ملک بھی ایک وجود ہے, اور ہمارا وہ جو وجود ہے اس کے اندر امیونٹی سسٹم اس سطح پر ڈیولپ نہیں ہے. اور وہ امیونٹی سسٹم کیا ہے؟ وہ امیونٹی سسٹم ہمارے ادارے ہیں اور ان کی انٹرفیئرنس ہے جو ان ایتھیکل کم از کم میں ضرور کہہ سکتا ہوں. اچھا اب وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا پھر ہمارے یہاں ایک بڑا خوفناک عنصر جو دیکھ رہے ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, دور سے بیٹھ کر زیادہ بہتر دیکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم لیگ پولنگ کے معاملات میں بہت آگے ہیں. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. ہماری سیاسی جماعتیں یا ہمارے ادارے ان میں ایک دوسرے کے لیے برداشت کا جذبہ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو ان کی صلاحیتوں کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر باہر سے جو قوتیں ہیں وہ دیدہ ہوں یا نادیدہ ہوں, وہ ظاہر ہوں یا وہ ظاہر نہ ہوں, وہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو ہمیں بہرحال ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہوگا. جب ہم اپنے معاملات کو بہتر کر لیں گے تو پھر ہمیں کسی بیرونی خطرے کا خوف ہرگز نہیں ہوگا. جی جی بالکل صحیح جی. معاملات کو بہتر کرنے سے پہلے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو بہتر کریں بہتر. انفرادی طور پہ, تاکہ میری ایک اپنی ایک مذہبی ذمہ داری ہے اور ایک میری ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے. یہ دو ذمہ داریاں میری ہیں. اگر ہر بندہ ان ذمہ داریوں کو سمجھ لے تو میرا خیال ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی انفرادی طور پہ بہت اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا یہ جو ابھی آپ نے ایک ہائی اپس کی اور انٹرنیشنل پریشر کی اور بیرونی طاقتوں کا بھی ڈیفینیٹلی اثر ہمارے ملک کے پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے رہا ہے, تو اب میں اب موجودہ سینیریو کی لیڈرشپ کے اوپر بات کروں گا کہ جس طریقے سے پچھلے لیڈرز کے اوپر انٹرنیشنل سینیریو تھا کا پریشر تھا اور کس طریقے سے ان کو استعمال کرنے کے بعد ان کو بالکل میں یہ کہوں گا ان کو ختم کیا گیا, ان کو سائڈ پہ لگایا گیا. اب کی موجودہ لیڈرشپ کے اندر کیا آپ ویسا پریشر کسی لیڈر کے اوپر دیکھتے ہیں, اور کیا اس طرح کی کوئی ماضی کی کہانی تو دوبارہ دہرائی نہیں جائے گی اس طرح کی لیڈرشپ کو استعمال کرتے ہوئے بیرونی طاقتوں کی وجہ سے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی عالمی قوت کی زیر اثر رہی ہے. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, ہمیں مان لینا چاہیے. ہم مانیں یا نہ مانیں, حقیقت یہی ہے کہ اس نے ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ گائیڈ لائن لی ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سب سے بڑی مثال میں دیتا ہوں. جب انہوں نے تیسری دنیا کا کانسیپٹ پیش کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ امت مسلمہ جسم واحد کی طرح ہے, جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ امت مسلمہ جسم واحد کی طرح ہے. اچھا اب اس سسٹم کو, اس میسج کو, اس منشور اور اس پروگرام کو لے کر جب ذوالفقار علی بھٹو نے تیسری دنیا کے کانسیپٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا, تو یہ ان کا عالمی سطح پر استعماری طاقتوں کے خلاف ایک بہت بڑی ایک اعلان جنگ تھا. اور وہ اعلان جنگ ہماری حکومت نے یعنی بھٹو صاحب نے تو ایکسیپٹ اور اون کیا, لیکن ان قوتوں جن کے مفادات پاکستان کے ساتھ وابستہ تھے ان قوتوں کو بہت برا لگا. ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی تک لے جانے کے معاملات میں صرف ہمارے پاکستان کے کچھ جرنیل یا پاکستان کے سیاستدان نہیں تھے, ان کے پیچھے استعماری قوتیں تھیں جن کے مفادات تیسری دنیا کے کانسیپٹ کے ساتھ ٹکراتے تھے, جن کے مفادات عالم اسلام کے اتحاد کے ساتھ ٹکراتے تھے. تو اس ٹکراؤ کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا. آپ دیکھیں ان کے اوپر جو سب سے بڑا جرم عائد کیا گیا تھا, جرنل سیاستدان کرتے تھے کہ انہوں نے پاکستان توڑا, لیکن اس بنیاد پر مقدمہ نہیں چلا, اس لیے کہ محسوس یہ کیا گیا کہ یہ ثابت نہیں ہو سکے گا کہ بھٹو نے پاکستان کو دولت کرنے میں کوئی سیاسی کردار ادا کیا. یہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ ثابت نہیں ہو سکے گا. چنانچہ انہوں نے ایک ایسے قتل کا سہارا لیا. تاریخ پاکستان کی جو قوانین کی جو جوڈیشل تاریخ ہے اس میں یہ پہلا اور آخری قتل تھا جسے آج تک جوڈیشل مرڈر کے طور پر کہا جاتا ہے
کہ ایک ایسے شخص کو ایک ایسے جرم میں سزا دی گئی جس کا وہ براہ راست مرتکب نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ آج کے تناظر میں اگر اس کو لے کے آئیں تو آج کے تناظر میں بھی اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ موجودہ عالمی حالات میں جو کچھ بھی ہم نے سفارتی سطح پر کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو وہ استعماری قوتیں جو ہمیشہ سے پاکستان کو اپنا غلام رکھنے کی کوشش اور خواہش کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر وسائل بھی آزماتی رہی ہیں، وہ ایک بار پھر متحرک ہو سکتی ہیں، لیکن میں یقین سے اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ابھی اس کے خد و خال اس سطح پر واضح نہیں ہوئے کہ اس پر اس انداز سے ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے، اسے الزام تو کہہ سکتے ہیں۔ جی 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 بالکل صحیح۔ اچھا، یہ امتیاز صاحب بہت جگہ بات ڈسکس بھی ہو چکی ہے، اور آپ نے بھی ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کا بتایا کہ ہمارے اوپر جو ایک طاقتوں کا جو ایک وہ خوف ہے، وہ بیرونی طاقتوں کا وہ اتنا ہے کہ اگر ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے تو خدا نخواستہ ہمارا حال جو ہے وہ دوسرے ممالک، جو اسلامی ممالک کے اندر جن کے اوپر ان طاقتوں کا غلبہ ہے، کہیں اس طریقے کا نہ ہو جائے۔ تو بہت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد لیڈرشپ کو اور حکومت وقت کو چلنا پڑتا ہے۔ اچھا، میرا آپ سے سر اسی سینیریو میں ایک سوال یہ ہے، اسی میں تھوڑی سی بات میں ایڈ کر دیتا ہوں، جی جی وہ بھی ضرور دیکھ لیجیے، جی ضرور جی دیکھیے کہ جس کا میں تذکرہ شروع سے کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو بحیثیت قوم نہ صرف اپنا سٹیٹس اجاگر کرنا بلکہ ہمیں بن کر دکھانا پڑے گا، اور جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے اس وقت تک ہم غلبوں کے اثر میں رہیں گے، وہ غلبے اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں۔ اور جو قوم ہے وہ ایک لیڈر بناتا ہے، اور ہم لیڈر کش قوم ہیں۔ یہ تاریخ نے ثابت کیا کہ ہم نے اپنے سیاستدانوں نہیں، ہم نے اپنے رہنماؤں کو قتل کیا۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح سے اٹھا لیں تاریخ کو، پھر آ جائیے نواب لیاقت علی خان صاحب کی طرف، پھر آ جائیے بھٹو شہید کی طرف، پھر آ جائیے بی بی شہید کی طرف، اور یہ تسلسل کے ساتھ دیکھتے چلے جائیے کہ ہم باہر سے کسی نے آ کر نہیں یہ سب کچھ کیا، ہمارے اندر سے ہی وہ قوتیں جو عالمی دباؤ کے اثر میں رہتی ہیں، انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو جب تک ہم قوم نہیں بنتے، اب قوم، اچھا پھر میں نے وہی بات کی کہ لیڈر تو ہم نے مار دیے، لیڈر کے طور پر ہم نے کسی کو قبول نہیں کیا، یہ بالکل رائٹ ورڈ ہے کہ ہم نے لیڈر کے طور پہ کسی کو قبول نہیں کیا۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت سیاستدان تو ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن سیاسی رہنما نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، اس میں جہاں پہ امتیاز صاحب آپ نے یہ بات کی کہ لیڈر جو ہے وہ قوم بناتا ہے، لیکن آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جس طریقے کے چیلنجز کا سامنا ابھی آپ نے بھٹو شہید کا ذکر کیا، اس وقت میں بھٹو صاحب کو تھا، اور انٹرنیشنل طاقتوں کی وجہ سے، بیرونی طاقتوں کی وجہ سے جو پریشر اس وقت بھٹو کو تھا، کیا آج کی لیڈرشپ کو، موجودہ لیڈر کو، کیا اس طرح کے سینیریو سے تو نہیں گزرنا پڑ رہا؟ اس کے جواب میں نے آپ کو پہلے دے دیا، میں اس کو پھر تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں کہ دباؤ ہمارے ملک کے چھوٹے ملک جو ہیں، تیسری دنیا کے ممالک بالخصوص، اور دوسرے معنوں میں یوں کہہ لیں کہ ترقی پذیر ممالک، وہ زیر اثر رہتے ہیں، وہ اثر سے بالا تر ماورا نہیں ہے، چنانچہ وہ اثر آج بھی موجود ہے، اور وہ اس اثر سے ہم نکل اس لیے نہیں سکتے بظاہر کہ ہم اتنے مقروض ہیں ان قوتوں کے جن کو ہم استعماری قوتیں، ان کے ہم مقروض ہیں۔ آپ دیکھیں تمام مالیاتی ادارے جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، وہ IMF ہو، وہ ورلڈ بینک ہو، FATF ہو، یا اس طرح کے دیگر ادارے ہوں، آپ دیکھیں تمام کے تمام میں ایک سب سے بڑا پرابلم یہی چل رہا ہے کہ ہم ان سے قرض لے چکے ہیں، اور قرض اتنا لے چکے ہیں کہ وہ ہم واپسی کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ جب واپسی کی پوزیشن میں ہم نہیں آتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ہم سے اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرتے ہیں، حالانکہ اس قوم کو، اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے تمام معدنی وسائل سے جو دنیا بھر میں کہیں نہیں پائے جاتے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو ان تمام معدنیات سے، اس بیش قیمت معدنیات سے نوازا ہوا، اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس مقدار میں ہے۔
بے شک کس کوانٹٹی میں ہے. لیکن ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو، وہ جو ٹیلنٹ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کی قدر نہیں کی، اور وہ خود بخود باہر چلا جاتا ہے وہ ٹیلنٹ، اور ہم ویسے کے ویسے بیٹھے بیٹھے خود کو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ اب ہم اپنے سسٹم کو کیسے چلائیں. بالکل صحیح. آپ کو اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرنی پڑے گی. آپ کو زبردست. ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ایسا کہ میں آپ کو عثمان آپ کو بڑی کلیئر بات بتاتا ہوں. پچھلے دنوں پنجاب ہنٹ پروگرام پورے پنجاب میں ہوا. جی جی. خانوال میں اس کے بیشتر پروگرامز کا میں جج بھی تھا. آپ جی یقین جانیے عثمان، میں نے اتنا ٹیلنٹ پہلے کبھی نہیں دیکھا بالکل درست فرما رہے ہیں. جتنا بالکل ٹیلنٹ صحیح. میری قوم میں آج موجود ہے. لیکن ٹریجڈی کیا ہوئی ہے کہ ہم نے اس ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی. اس ٹیلنٹ کو اس کے مقام تک، اس کو عزت وقار اور اس کی معاشی اور معاشرتی اس کی سرپرستی نہیں کی. ایگزیکٹلی. نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ مجھے بتائیں. اچھا ڈاکٹر پاکستان میں کیوں نہیں رہتا؟ اس کو پتہ ہے کہ اس کو ہالینڈ، برطانیہ، امریکہ، حتیٰ کہ یو اے ای کے ممالک، حتیٰ کہ سعودی عرب اس کو ایک اچھے پیکج پر ٹیک اپ کر لیتے ہیں، اور وہ وہاں جا کر جو ہے سرو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ملک ویسے کا ویسے خالی کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر پر پڑا ہوتا ہے یا ایف سی بی ایس ایس پر پڑا ہوتا ہے. اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو یا تو پیرنٹس نہیں جانے دیتے، یا پھر یہ خود جانا نہیں چاہتے، یا پھر یہ اس میرٹ پر نہیں آتے کہ وہ آگے جا کر جو ہے وہ جی جی روانہ جی. ہو جائیں، یا ان کو ایگزیکٹلی. مواقع نہیں ملتے. تو ہمیں اگر اپنے ملک کے اندر اپنے ٹیلنٹ کی قدر کریں گے جب ہم اپنے اس وہ اچھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس ٹیلنٹ کا میں نے ذکر کیا ہے، پاکستان کا وفادار یہی ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان سے محبت کرنے والا یہی ٹیلنٹ ہے بالکل صحیح. جو یہاں ہر اچھے برے حالات کے اندر موجود ہیں، جو ممکنہ اس کے پاس وسائل ہونے کے باوجود اور امکانات ہونے کے باوجود پاکستان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جتنے بھی ایلیٹس ہیں، ان کا تو پاکستان سے صرف یہ تعلق ہے کہ انہوں نے آ کر ہم پر راج کرنا ہے. وہ بے شک کسی جوڈیشل اسٹیٹس کی صورت میں ہو، یا وہ آرمی کی صورت میں ہو، یا وہ انتظامی صورت میں ہو، یا وہ سیاسی صورت میں ہو. وہ ہم پر ایگزیکٹلی. مسلط ہیں. وہ آتے ہیں، ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر جناب والا اللہ وہ دن نہ لائے پاکستان کے اوپر، اللہ وہ دن نہ لائے. میں بحیثیت پاکستانی اس لیے کہ میری رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کا نام پاکستان ہے. بالکل کوئی شک میرے نہیں جی. ایمان اور ایقان کا نام پاکستان ہے. میں بالکل اپنے صحیح. اس ایمان اور ایقان اور دوڑتے ہوئے لہو کی وجہ کے باعث زندہ ہوں، اور زندگی کی بنیاد میرا وطن، میرا پاکستان ہے. بالکل صحیح. لیکن جس طبقے کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کا پاکستان سے اس سطح کا تعلق نہیں ہے جس سطح کا تعلق پاکستان کے معاشی معاشرتی حالات کو بہتر کر سکتا ہے. بہتر کر سکے. زبردست جی. اور بڑی خوبصورت آپ نے ایک سمویا ہے اپنے الفاظ کے اندر. اچھا جہاں پہ آپ نے امتیاز صاحب ٹیلنٹ کا ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ٹیلنٹ پروف کرنے کے لیے بھی تو آپ کو ایک اپرچونٹی کی ضرورت ہوتی ہے نا. اس اپرچونٹی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے ٹیلنٹ اس پلیٹ فارم کے اوپر آ کے اپنے آپ کے وہ استعمال نہیں کر پاتا. بس اچھا. اسی اپرچونٹی کا جس کا تذکرہ کیا ہے، جی اور جی. میں نے بھی اپنی گفتگو میں یہی کہا کہ اسی کا ایگزیکٹلی. فقدان ہے. اچھا جس طرح بھی آپ نے اپنی گفتگو کے پچھلے سوالات میں فرمایا کہ جو لیڈر ہے وہ قوم بناتا ہے، لیکن ہماری قوم کو کیسے لیڈر کی تلاش ہے کہ وہ لیڈر آ کے ان کو بحیثیت قوم بنائے؟ ہاں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ کیسا لیڈر جو ہے وہ ہمیں چاہیے. بھئی ہمیں قائد اعظم علیہ الرحمہ جیسا لیڈر چاہیے. فرض کر لیں میں سیاست کی موضوع پر نہیں بات کرتا، میں سیاسی رہنماؤں کے تذکرے نہیں کرتا، لیکن ہمارے پاس ایک رول ماڈل سیاستدان تھے، جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. وہ ہمارے رول ماڈل تھے. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر عثمان کہ اگر آج ہم صرف انہی کی تعلیمات کو، انہی کی فرمودات کو، جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی فرمودات کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں یوں شامل کر لیں کہ وہ ان کو فالو کر کر ہم آگے بڑھیں، تو یقین جانیے کہ وہ لیڈر بھی پیدا ہو جائیں گے اسی ہم ہی میں سے. باہر سے کوئی نہیں آئے گا، باہر سے ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا. کوئی نہ بھی ہمیں نہیں آئے کسی گا. کو بالکل بلانا صحیح. چاہیے، نہ کسی کو آنا چاہیے، بالکل صحیح. نہ کسی کو آنا چاہیے. میرا فکر آپ ذرا غور سے کیجیے. جی جی. نہ کسی کو نہ بلانا کسی چاہیے، کو آنا چاہیے. بالکل نہ صحیح. کسی. تو ہماری مردم خیز زمین ہے. ہماری خمیر جو ہے اس میں قدرت نے بے شمار صلاحیتوں سے ہمارا خمیر اٹھایا ہوا ہے.
چنانچہ یہ ہم ہی میں سے جنم لیں گے یہ لیڈرز جو ہیں، لیکن اس کے لیے شرط صرف اتنی ہے کہ ہمیں ٹیلنٹ کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کو قبول کرنا چاہیے. ہم تو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. قبولیت تو اگلا مرحلہ ہے. ایگزیکٹلی، بالکل تو صحیح، بڑی خوب. ہم جب برداشت سے بڑھ کر قبولیت کے اس میں آئیں گے، ہم محسوس کریں گے کہ ہاں ہم اس کے پیچھے اگر چل پڑے تو یہ ہمیں منزل تک پہنچا دے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں وہ لوگ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ خطہ بانجھ ہے سیاسی قیادت کے حوالے سے. بانجھ نہیں ہے، ہمارا سسٹم بانجھ ہے. ایگزیکٹلی، ہمارے بانجھ سسٹم نے ہمیں اس کمیونٹی کو اس ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دیا. اور اس کے پس منظر میں وہی طبقہ ہے جو پہلے دن سے پاکستان پر سیاسی، عسکری اور عدلیہ اور انتظامیہ کے حوالوں سے غالب ہے. بالکل صحیح. اور ٹیلنٹ کی امتیاز صاحب جہاں تک آپ نے بات کی نا، یہ تو ایک بڑی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک لب لباب ہے ہمارے ملک کے اس ٹیلنٹ کا کہ جس کو اپرچونٹی کا فقدان ہے. اللہ کرے کہ وہ اور اچھے طریقے سے جہاں مل رہی ہیں اور ملنا شروع ہو جائیں، تاکہ وہ ٹیلنٹ، وہ ملک کی مٹی، وہ وہیں پہ ملک کے لیے ہی کام کرے جس کام کے لیے وہ بنایا. اچھا، میں آپ سے ذرا آخری سوالات کی طرف آتا ہوں، بلکہ آخری سوال کی طرف آتا ہوں. اس کے بعد ہم آپ سے سلسلہ جو ہے بعد میں بھی جاری رکھیں گے. اچھا، کیا فرق ہے موجودہ حکمران کے اندر اور مخالف پارٹیوں کے حکمرانوں کے اندر؟ کیا اس میں سے کون اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، یا موجودہ حکمران یا اپوزیشن کے حکمران؟ میرے نزدیک اس وقت جتنے بھی حکمران ہیں یا اپوزیشن کے رہنما ہیں، ان سب کی غرض و غایت اپنے مفادات ہیں. معذرت کے ساتھ پاکستان کی اس حالات تک پہنچنے میں کہ بنیادی ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں. انہی لوگوں کی وجہ، وہ ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں، رائٹ کے ہوں یا لیفٹ کے ہوں. ہم نے پاکستان کو، سچی بات ہے ڈاکٹر عثمان، ہم نے اون ہی نہیں کیا. ایکسیلنٹ جی، زبردست. پاکستان کو ہم نے اون نہیں کیا. ہم سے مراد ہماری لیڈرشپ نے. جب تک ہم پاکستان کی اونرشپ نہیں لیتے، دیکھیں نا، میں گھر جب بناتا ہوں تو میں اپنے گھر کے خد و خال کو خود نکھارتا ہوں، سنوارتا ہوں. اور میری ٹرائی ہوتی ہے کہ یہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ کرو. اس میں آرام کے بھی مناسب مواقع موجود ہوں، اس میں تفریح کے بھی مواقع موجود ہوں، اس میں پرسکون طریقے سے رہ سکوں. ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنے ملک کو اپنا گھر نہیں بنایا. بالکل ایسا یار، ہم نے تو اپنے گھر کے باہر کو اپنا گھر نہیں بنایا. یعنی جس ملک میں آپ رہتے ہیں، آپ ہی سے میں نے سنا ہے نا کہ وہ گھر کے باہر کا جو روڈ ہے یا وہ شولڈرز ہیں، وہ اس گھر کے مالک کی ایک اعتبار سے ملکیت ہوتے ہیں، ذمہ داری ہوتا ہے. جی اس کو اون کرتا ہے، وہ اس کی صفائی کا، اس کا خیال کرتا ہے. ہم نے تو بھائی اپنے ملک کو اپنے گھر کی طرح اون نہیں کیا. جب تک ہم اس کو اپنا گھر کی طرح اون نہیں کریں گے، یہ کیسے نکھرے گا؟ مجھے بتائیں. ایگزیکٹلی. اس کو نکھارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کو اپنے گھر کی طرح اس کی اونرشپ قبول کریں کہ ہاں یہ میرا ملک، میرا گھر ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری دھرتی ہے. میں اس سے وابستہ ہوں، میں اس سے جڑا ہوا ہوں. میں اس سے جڑا ہوا ہوں تو ہوں، وگرنہ نہیں ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح جی. گھر کو گھر کی طرح سمجھے تو پھر ہم اپنے ملک کو گھر کی طرح سمجھے تو پھر ہم اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ خود بخود ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو کس پیٹرن کے اوپر لینا چاہتے ہیں. سر، بہت بہت شکریہ جی آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اور اتنی زبردست سیر حاصل گفتگو کرنے کا. بلکہ میں اس کو گفتگو نہیں، میں اس کو رہنمائی کہوں گا کہ ہماری رہنمائی کرنے کا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی سنا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے، آپ کی باتوں کا، ان خوبصورت باتوں کا ایک اچھا اثر لیا جائے اور یہ اقتدار کے ایوانوں تک ہماری پلیٹ فارم کی باتیں بھی جاتی ہیں. تو میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ باتیں بھی وہاں تک پہنچیں. عثمان، تھوڑا سا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، آپ نے کہا ہے کہ ہم اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. شیور جی، بالکل اپنی آج کی گفتگو جی کے تو ہم نے سٹارٹ لیا تھا انسانیت سے، جی، انسان سے اور انسانیت سے، جی، اور ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا کہ انسان کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. ایک بنیاد ہم نے یہ بھی گفتگو کی تھی. بالکل. اصل میں ہم انسان کو اپنی پیرامیٹر میں اس کو جھانکتے ہیں کہ انسان وہی ہے جو میری مرضی کا ہے. جیسا میں چاہتا ہوں وہ انسان ہے، وہ انسان، اور جیسا میں نہیں چاہتا وہ انسان نہیں ہے. اچھا، اس پہ نا
میں اپنی گفتگو کو اس فکرے کے ساتھ ختم کرتا ہوں. جی جناب ضرور. جی حضرت واصف علی واصف صاحب کی گفتگو جو میں اکثر ان سے رہنمائی لیتا ہوں، ان کی فرمودات سے. یہ بہت بڑی ہستی ہیں. جی انہوں نے کہا اور بڑی خوبصورت بات کی، کمال. انہوں نے کہا کہ انسان کو جب تک آپ اس نقطہ نگاہ سے تسلیم نہیں کرتے کہ اس کی نیکیاں یا برائیاں اس کا حصہ ہے، اور انسان کی قبولیت کے لیے انہوں نے بڑی پیاری بات کی. میں آپ کے اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جس انسان کے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہو، اس سے نفرت کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، زبردست. جس انسان کے گناہ اللہ معاف کرتا ہو، اللہ اس معاف کر سے سکتا ہو، اس سے نفرت کرنے کا ہمیں کوئی حق حاصل ہمیں نہیں. کوئی حق نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح جی. انسانیت کی معراج ہے یہ سینٹنس. مجھے امید ہے یہ میرے جو آپ کے جو گلوبل ٹی وی ہالینڈ کے جو اردو نشریات کے جو آپ کے فیلوشپ ہے جی جی اور جو فالوشپ ہے، اس نے میرے سینٹنس کو بطور خاص محسوس کیا ہوگا کہ جس انسان کے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اس انسان سے نفرت کرنے کا کوئی حق نہیں. کوئی حق حاصل نہیں. زبردست جی. بہت بہت شکریہ. بہت بہترین. آپ کا بہت زبردست گفتگو جی. آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ جی. اور ہم انشاءاللہ آپ سے یہ گفتگو نہیں بلکہ آپ سے رہنمائی گلوبل اردو ٹی وی ہالینڈ ٹائم ٹو ٹائم لیتا رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی دوستو، ہمارے ساتھ یہ موجود تھے جی جناب امتیاز علی اسد صاحب، اور ایک دانشور شخصیت جو کہ جنہوں نے ہمیں رہنمائی بھی دی، ہماری سوالات کے جوابات بھی دیے، ہم سے ایک بہت خوبصورت گفتگو بھی کی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ گفتگو اور یہ رہنمائی ان پہ ہم اب پورا اتریں، اور جو سوالات آج ہم نے ان سے کیے اور ان کے اوپر دیکھنے والے سننے والے جو ہیں وہ ان کا ایک اچھا اثر لیں اور اپنی زندگی کو ایک اچھے پیٹرن کے اوپر گزاریں، تاکہ ہمارے جو یہ سراؤنڈنگ کے مسائل ہیں وہ ہم اپنے طور پہ حل کرنا شروع کر دیں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی. گلوبل اردو ٹی وی ہالینڈ سے ڈاکٹر عثمان یونس کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ.